अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा डॉट पी के में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 18 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लामी रियासत में तसव्वुर जिहाद। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने इस्लामी रियासत में तसव्वुर तबलीग इस उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। वो चीज़ें थी कि असरे हाजिर में दावत दीन की अहमियत क्या है। दूसरे नंबर पे दाई के औसाफ क्या होने चाहिए, दावत का उसलूब कैसा होना चाहिए। इस उन्वान के तहत कुरान मजीद की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से माखुज जो चीज़ें थी उसको जानने की कोशिश की कि एक दाई जो दावत देने वाला है उसमें कौन कौन सा वसफ होना चाहिए और वो किस तरह का उसलूब अपना के लोगों को दीन की दावत दे। ये गुज़िश्ता सबक में हमने ये चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा इस्लामी रियासत में तसव्वुर जिहाद। इस उन्वान के तहत हम जिहाद का माना और मफ़हूम क्या है, उसके बाद जिहाद की अहमियत और फजीलत क्या है, इसके तहत हम कुरान मजीद से जिहाद की अहमियत और फजीलत भी देखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी हम इसको सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे और आखिर पे हम जिहाद की अक़साम के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम जिहाद के लुग़वी माना की करें तो जिहाद का लफ्ज़ जो है ये जोहद से मुश्तक है। जोहद ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मादा है जीम हा दाल और जोहद का मतलब होता है किसी काम में इंतहाई कोशिश करना। मिसाल के तौर पे कोई बंदा एक काम शुरू करता है और उसमें अपनी सारी की सारी तवानाइयां खर्च कर देता है तो ये जोहद का लफ्ज इस बंदे पर बोला जाएगा कि वो जोहद मुसलसल कर रहा है। तो जोहद के मफहूम से जो चीजें समझ आती हैं वो ये है कि किसी काम के लिए इंसान मुसलसल कोशिश करता रहे और अपनी सारी की सारी तवानाइयां उस पर सर्फ कर दे। अगर हम इस लिहाज से जोहद का लुग़वी माना देखें तो लुग़वी माना भी यही बनता है कि किसी काम में इंतहाई कोशिश करना। और अगर शरई इस्तिलाह से देखें तो जिहाद का एक माना यह भी बनता है खुद बुरे कामों से बचने और दूसरों को बुरे कामों से रोकने के लिए साये बलीग करना। ये भी एक जोहद है, एक जिहाद है। आगे हम जिहाद के इक़साम में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि जिहाद का इस्तिलाही माना क्या है। जिहाद के इस्तिलाही माना यह है कि किसी मुअय्यन मकसद के लिए की जाने वाली मेहनत और कोशिश। आगे हम देखते हैं शरीयत की इस्तिलाह में इससे क्या मुराद है। शरई इस्तिलाह में मुराद है वो मेहनत और कोशिश जो अल्लाह के रास्ते में की जाए, खा जानी हो या माली हो या लिसानी वगैरह। इमाम राग़िब अल-अस्फ़हानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब मुफ़रदातुल कुरान में जिहाद की तारीफ ये की है, अल जिहाद वल मुजाहदा इस्तिराउल वुस्अ फी मुदाफ़अतिल उदुव्व। दुश्मन के मुकाबला मुदाफ़त में फौरी तौर पर अपनी पूरी कुव्वत और ताकत को सर्व कर देना, ये जिहाद कहलाता है। ये तारीफ हमने ली है मुफ़रदातुल कुरान इमाम राग़िब अल-अस्फ़हानी रहिमहुल्लाह की किताब से। इसी तरह हम एक और तारीफ देख लेते हैं कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहिमहुल्लाह ने ये तारीफ की है, जो उम्दतुल कारी बड़ी मशहूर शरह है सहीहुल बुखारी की, उसमें उन्होंने तारीफ की है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि उर्फ़ शरई में जिहाद एलाए कलिमतुल्लाह के लिए काफिराना ताकतों की पूरी कुव्वत और ताकत से सरकोबी करने से इबारत है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलीमा बुलंद करने के लिए इंसान जो कुफ़ार को मुंह तोड़ जवाब देता है ना, वो जिहाद है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि कुरान मजीद में अमूमन और ज़्यादातर जहाँ पे लफ्ज़ जिहाद आया है और जहाँ पे यसाई की बात हुई है, ज़्यादातर उससे मुराद जो है वो जिहाद बिस्सैफ है। यानी मैदान मक्तल में जाके कुफ़ार से लड़ना और जो कुफ़ार मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं और मैदान में निकले हुए हैं, बरसरे पेकार है मुसलमानों के साथ, उनके साथ जाके लड़ना ज़्यादा तौर पर कुरान मजीद में इस माना में इस्तेमाल हुआ है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये तारीफ़ कर सकते हैं कि उर्फ़ शरई में शरीयत अमूमन जिस पे जिहाद का लफ्ज़ बोलती है वो यही है कि काफिराना ताकतों की पूरी कुव्वत और ताकत से सरकोबी करने और
ان کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کا نام جو ہے وہ جہاد ہے۔ عمدۃ القاری کا ٹائٹل بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی جہاد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات جو ہے جہاد کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، اس کی فضیلت بتلاتی ہیں۔ ہم چند ایک منتخب آیات جو ہیں یہ لیں گے اور اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے جہاد کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل پڑے تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بھی میدان مقتل میں نکلے اور ان سے لڑائی کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور یہ دین اللہ کے تابع ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی جہاد کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ جہاد کا اہم ترین مقصد جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہے، فتنے کا خاتمہ ہے، امن و امان کو بحال کرنا ہے۔ آگے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں جی، اس میں اللہ رب العزت مجاہدین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی بڑا اجر ہے، بڑا ہی اجر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت جہاد کی فضیلت اور مجاہدین کو رتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال کے بدلے میں جنت ان کو دے دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل کر بھی دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جنتوں کے وعدے دیے ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا، اپنے مال کو لے کے، اپنی جان کو لے کے میدان میں نکل پڑے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل کر دیا جائے، وہ شہید کر دیا جائے یا وہ غلبہ حاصل کر لے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جہاد کی اہمیت احادیث سے کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک فضیلتیں اور اہمیتیں بیان کی ہے۔ ہم چند ایک روایات، دو یا تین روایات کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت ہے جی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام نکل جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے صبح کا وقت، ایک دن یا ایک رات کا حصہ اللہ کے راستے میں نکل جانا، جہاد کے لیے نکلنا، یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر چیزیں عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے الجامع الصحیح للبخاری سے، 2752 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان رکھو یقیناً جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس سے بھی مجاہدین کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ جو جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی تلواروں کے سائے تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہوتی ہے، اور یہ بڑے
حوصلے کی بات ہوتی ہے، پاس اپنے ساتھی شہید بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے لیے انسان کھڑا ہو، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اسی لیے تو یہ فضیلتیں عطا کی گئی۔ یہ روایت بھی ہم نے لی ہے الجامع الصحیح للبخاری سے، 2818 نمبر روایت۔ ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت نے وہ درجات مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس کا ہم نے ایک ٹکڑا لیا ہے۔ یہ روایت بھی ہم نے الجامع الصحیح للبخاری سے لی ہے۔ ان روایات سے بھی مجاہدین کی اہمیت اور فضیلت سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس قدر مقام عطا کیا ہے۔ آگے ہم جہاد کے اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ جہاد کے اقسام میں جہاد بالسیف ہے، اس کے بعد جہاد بالنفس ہے، تیسرے نمبر پہ جہاد بالقرآن یعنی دعوت و تبلیغ جسے جہاد باللسان بھی کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جہاد بالمال ہے۔ جہاد بالسیف سے کیا مراد ہے؟ جہاد بالسیف سے مراد یہ ہے دفاعی جنگ کرنا، دفاعی جنگ بھی اس سے مراد ہے اور حملہ کرنا بھی اس سے مراد ہے۔ دفاعی جنگ کی ایک صورت یہ ہے کہ جب دینی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہو یا دین پہ حملہ آور ہوا جا رہا ہو اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مزید ظلم کیا جا رہا ہو، تو اس وقت جو حملہ کیا جاتا ہے وہ ایک دفاعی پوزیشن ہے۔ اس کی بھی اجازت اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے وقت دی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دے دی ہے جن پہ ظلم کیا گیا ہے، یعنی ظلم کی وجہ سے ان کو اجازت دی گئی، اور یہ ایک دفاعی پوزیشن تھی، دفاعی جنگ تھی۔ اسی طرح جب دینی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت جنگ کرنا، جس طرح کئی علاقوں میں مسلمانوں پہ خوب ظلم کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کفار پہ حملہ کرنا یہ جہاد بالسیف میں شمار ہوگا، اور یہ ایک مسلمان حکمران کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم زیادتی مت کرو۔ اسی طرح جہاد بن نفس، جہاد بن نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے اور ان کو شریعت کے تابع کرے۔ شیطانی خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کی وہ گناہ پہ ابھارتی ہیں، ان خواہشات کو کنٹرول میں لانا اور ان کو قابو کرنا یہ جہاد بن نفس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کئی فقہا اس کو جہاد اکبر بھی کہتے ہیں۔ اپنا تزکیہ کرنا یہ بھی جہاد بن نفس میں شامل ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو سہولیات کے ہوتے ہوئے، یعنی مال کی فراوانی کے باوجود اور مواقع میسر ہونے کے باوجود انسان اپنی نفسانی خواہشات کو دبا دے، یہ جہاد بن نفس ہے۔ تیسرے نمبر پہ جہاد بالقرآن، دعوت و تبلیغ، جہاد باللسان۔ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں کافی تفصیل سے چند ایک چیزیں پڑھی ہیں، اسلوب، طریقہ، اوصاف، یہ چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں۔ تو توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرنا یہ تبلیغ کا حصہ ہے، یہ جہاد باللسان بھی ہوگا، یعنی انسان توحید کے قیام کے لیے بھرپور جب کوشش کرے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی پیروی مت کریں لیکن ان سے جہاد کریں۔ جہاد سے مراد یہی جہاد تھا۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنے دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ الجامع الصحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب کا ٹائٹل بھی سامنے موجود ہے۔ آگے ہم جہاد کی آخری قسم جہاد بالمال دیکھتے ہیں۔ جہاد بالمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں پہ مال کی ضرورت ہے مال دے کے اس ضرورت کو پورا کرے۔ اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب آخر پہ ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کا۔
آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ اسلامی ریاست میں جہاد کا تصور اور اس عنوان کے تحت جہاد کا معنی مفہوم اور جہاد کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث سے، اور آخر پہ جہاد کی اقسام کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ بھی اسی عنوان کے تحت اسلامی ریاست میں تصور جہاد، اسلام میں جہاد کی حکمت اور مقاصد کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر پہ اسلامی ریاست اور عصر حاضر میں جہاد کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے یہ سوال حل کریں، جہاد بن نفس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔